हम करते हैं सवाल अमीर अहले सुन्नत से, देते हैं जवाब अमीर अहले सुन्नत। मुर्शिद का जवाब मीठा मीठा मीठा, मुर्शिद का जवाब प्यारा प्यारा प्यारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हमारे मीठे मीठे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम का मीठा मीठा फरमाने आली शान। ए लोगो, बेशक बरोज़े क़यामत इसकी दहशतों यानी घबराहटों और हिसाब किताब से जल नजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया के अंदर बाकसरत दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मीठी मीठी मदनी मुन्नियों, आज एक मरतबा फिर हम सिलसिला लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जिस सिलसिले का नाम है मदनी मुन्नों के सवालात और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के जवाबात। तो सिलसिला आपने देखना है, क्योंकि सिलसिले की बरकत से आपको काफ़ी मालूमात होगी, और जब मालूमात होगी तो आप कहीं बैठकर ये बातें बता भी सकते हैं। ये कि बच्चे क्या बातें करते हैं, जो चीज़ें उन्होंने सुनी होती हैं वो बातें करते हैं, बड़े भी वही बातें करते हैं। भाई यूँ चल रहा है, मुल्क के हालात यूँ चल रहे हैं, इस किताब में ये लिखा है, हमने मदनी चैनल पे सुना है। तो अगर आप अच्छी अच्छी बातें सुन लेंगे तो आप अच्छी अच्छी बातें फिर बोलेंगे भी। तो पहले सुनना पड़ेंगी, फिर उसके बाद में बयान करना पड़ेंगी। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी आप कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे और सिलसिला देखेंगे, क्योंकि मदनी मुन्नों ने सवालात किए हैं, मदनी मुन्नियों ने सवालात किए हैं अमीर अहले सुन्नत ने। और जैसे ही मदनी मुज़ाकरे का स्टार्ट होता है तो अक्सर ये हमने देखा है कि पहला सवाल ही मदनी मुन्ने या मदनी मुन्नी का होता है। तो उनमें से हमने कुछ निकाल लिए मदनी गुलदस्ते। हिम्मत भाई ने बोला भाई सिलसिला ले करते हैं वाला। मैं चले भाई लब्बैक। तो हम सिलसिला लेकर आए, तो हमने लब्बैक कह दिया, तो आप भी लब्बैक कहिए। अब बढ़ते हैं हिम्मत भाई की जानिब और देखते हैं कि आज मदनी मुज़ाकरे से कौन कौन से मदनी गुलदस्ते हमारे लिए तैयार करके लेकर आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। मुस्तफ़ा करीम हाथों में है, माशाअल्लाह। मरहबा, खुशामदीद। मरहबा, आपको भी खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आज तो आप यूँ समझे कि मदनी मौसम है, और मदनी मुन्नों के सवालात और अमीर अहले सुन्नत के जवाबात मदनी मौसम चल रहा है। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फैज़ान फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हम माला माल हो रहे हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो उर्स है या आपका यौम शहादत जो है वो यकुम मुहर्रमुल हराम, फर्स्ट मुहर्रम, यानी आप ये समझे जैसे ही साल शुरू होता है तो ये आपका जो है वो यौम शहादत भी है। और ये याद रखना भी आसान है। जैसे ही इस्लामी साल का पहला दिन होगा, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला की शहादत का दिन है, तो आपके लिए याद रखना भी आसान है। तो बहरहाल एक बात तो हो गई नया साल। जी, नए साल के बारे में बहुत सारी बातें वैसे भी होनी चाहिए कि नया साल कैसे करना है, क्या करना है। ये एक हम समझे कि मदनी मुन्ने, अच्छे मदनी मुन्ने बन जाए ना, ये मौजू जब हमारा आएगा तो हम उस पर नए साल को लेकर आएंगे कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, वो तो हमारा अलग मौजू है। लेकिन आज जो है वो आप इनको नए साल की आमद की दुआ का कोई आखिर में मदनी गुलदस्ता भी दिखाए और ऐसी कोई सूरत हो जाए। साथ साथ हम सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बयान करें। सबसे पहली चीज़ जो आज मदनी मुन्नों को हम बयान करेंगे ना, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बच्चों पर शफकत। जी, आइए देखते हैं। मेरा ये सवाल है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इस बारे में कोई मदनी फूल बता दीजिए। बच्चों से तो सभी प्यार करते हैं, बच्चों की आवाज भी प्यारी होती है, मदनी मुन्नों की, मदनी मुन्नियों की। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा ज़ादा अल्लाह शरफ़ों व ताज़ीमा के बच्चों से फरमाया करते, बच्चों दुआ मांगो उमर बख्शा जाए। तो छोटे बच्चे चूंकि इनके गुनाह होते नहीं है, तो इनसे मग़फ़िरत की दुआ करवानी
یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی سنت ہے. ہمیں بھی اللہ اس سنت فاروقی پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ عز و جل. یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدنی منوں سے، مدنی منیوں سے محبت، بچوں پہ شفقت، بچوں سے محبت. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخص کو کسی جگہ کا جو ہے وہ حاکم بنا رہے تھے، نگران بنا رہے تھے، جو بھی اس دور کا حساب کتاب تھا. تو آپ وہ پیپر وغیرہ پہ کچھ لکھ رہے ہوں گے یا کوئی ایسی بات چیت تھی کہ آپ کو وہاں کا نگران بنا رہے ہیں. تو ایک چھوٹا بچہ آیا اور آ کر جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی گود میں بیٹھ گیا. تو وہ شخص جو سامنے تھا اس نے کہا حضرت یہ کون ہے؟ یہ تو آپ کے ایسے بیٹھ گیا آ کر. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا پتہ نہیں کون ہے. تو بولے آپ کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے اور اس طرح انداز سے آ کر یہ آپ کی گود میں بیٹھ گیا؟ تو بولے جیسی محبت آپ اس کو دے رہے ہیں نا ایسی محبت تو میں نے اپنی اولاد کو بھی نہیں دی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کو حکمران بنانے والے تھے، نگران بنانے والے تھے، آپ نے حکم روک دیا اور فرمایا کہ جب تم نے اپنے گھر کے بچوں کو ایسی محبت نہیں دی تو رعایا کے ساتھ کیا کرے گا؟ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت سے ہمیں یہ روشنی بھی ملتی ہے، تو یہ روشنی بھی لینی چاہیے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب بچپن کی بات ہوتی ہے نا تو بس اوقات اپنا ہی مدنی منا ہو، جیسے آپ کا چھوٹا مدنی منا ہو، تو بس اوقات والدہ یا کوئی گھر میں بتاتا ہے کہ آپ بھی ایسے تھے. بس اوقات جہاں بچپن گزرا ہوتا ہے یادیں آ جاتی ہیں. ہاں یار یہاں پر آتے تھے ہم، یوں کھیلتے تھے، یہاں پر یوں جاتے تھے. تو ہر کسی کو اپنے بچپن کی یادیں آ جاتی ہیں کہ جب وہ اس جگہ پہنچتا ہے. اچھا اسی گلی میں رہتے تھے، اچھا آپ یہاں پیدا ہوئے تھے، وہ بھی پتہ ہوتا ہے. تو وہ خوشی ہوتی ہے کہ ہاں یار یوں کھیلتے تھے، اب تو پھر بڑے ہو گئے. اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت میں بات ملتی ہے کہ آپ کو بچپن کی یاد آ گئی. کیسے یاد آئی؟ کہتے ہیں کہ آپ ایک جگہ سے گزرے جو کہ میدان وغیرہ تھا، تو کہنے لگے جو آپ کے ساتھ تھے، اب تو آپ بادشاہ بن گئے، امیر المؤمنین تھے، تو کہنے لگے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے والد کے اونٹ چراتا تھا. چھوٹا سا تھا، اونٹوں کو لے کے چلتا تھا. تو جب میں تھوڑا سا اور بڑا ہوا تو ایک قبیلے کے اونٹ میرے حوالے کر دیے، تو میں ان کے اونٹ بھی لے کے گھومتا تھا، ان کے اونٹ لے کر چلتا تھا. تو بولے کہ جو میرا مالک جو تھا مجھ پہ ظلم کرتا تھا، مجھ سے بہت کام لیتا تھا. اب وہ پرانے دن یاد آ گئے آپ کو. بولے بہت ظلم کرتا تھا اور اگر کچھ ایسی بات ہو جائے تو میری پٹائی بھی کرتا تھا. جب اس قسم کی بات ہوئی تو حضرت میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ یہی وہ جگہ تھی، جب اس جگہ سے گزرے تو آپ کو بچپن کی یادیں یاد آ گئیں. تو کبھی اس انداز سے کہ اگر ہمیں بھی بچپن کی یاد آ جائے. اور یہ باتیں آپ نے کب کہی؟ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج بیت اللہ کی سعادت سے سرفراز ہوئے، جب آپ نے اپنی زندگی کا آخری حج فرمایا تو آپ اس مقام سے گزرے تو آپ کو اپنا بچپن یاد آ گیا. تو ہمیں بھی یاد آ جاتا ہے. اور آپ اب تو یہ کہ آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، اب تو آپ کا ایک الگ ہی انداز تھا. اور وہ جو پرانا بچپن کی بات تھی، ظلم کیا جاتا تھا، مار پٹائی بھی ہوتی تھی، تو وہ آپ اس کو یاد کرنے لگے. پھر اس مقام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے آج وہ دن ہے کہ میرے اور اللہ کے مابین کوئی ایسا شخص نہیں جس کا مجھے خوف ہو. صرف اللہ عز و جل کا خوف ہے، آج کسی کا خوف نہیں ہے. تو یہ بچپن کی یادیں ہوتی ہیں مدنی چینل کے ناظرین. آپ کو بھی یاد آ جاتی ہوں گی، ہمیں بھی یاد آتی ہیں. مدنی منع آتے ہیں. مات بھائی آپ کو بھی آتی ہے بچپن کی یاد کہیں کہ یوں ہوتا تھا؟ پتہ نہیں، بچپن قریب ہو گیا ہوگا تو بچپن تو یاد ہی رہتا ہے. جی کوئی بتائیں تو آپ کو اپنا بچپن کا کوئی بتائیں کہ میں گزر رہا تھا تو مجھے یاد آ گیا، یا میں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ دیکھو بھائی ادھر میں پڑھتا تھا، یا ادھر کوئی ہے کوئی قصہ آپ کے؟ قصے تو بہت سارے ہوں گے، اور اس وقت ہمارے پاس دعائے فاروقی بھی ہے. اچھا. اور ہم نے آپ کو مدنی گلدستہ بھی دکھانا ہے. نہیں اس سے پہلے بھی ایک بڑا پیارا آپ نے جیسے بچپن کی بات کی نا، جو بچوں کی اور بچوں سے محبت کی. یعنی ایک چیز یاد رکھیں کہ ایک تو بچپن کی یادیں ہیں، دوسرا جو بچے ہوتے ہیں نا، بچوں کو کسی کا نام رکھنا یہ بھی ایک محبت کی علامت ہوتی ہے. تو میرے پاس ایک بڑا پیارا مدنی گلدستہ ہے، اور مدنی ایک سوال ہوا ہے مدنی منوں کی طرف سے، جو سوال ہوتے ہیں ان میں سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں میں سے کسی کے نام کے بارے میں پوچھا گیا. میں آپ کو مدنی گلدستہ دکھائیے. میرا نام حذیفہ احمد اطاری ہے. میں اٹلی کے شہر میلان سے بول رہا ہوں. میرے اہل سنت سے عرض ہے کیا صحابہ کرام آپس میں بہت محبت کرتے تھے؟ اور کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی بیٹے کا نام بھی عمر تھا؟ بے شک صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں
بڑے مہربان تھے، محبت کرتے تھے، اور قرآن نے یہ صفت صحابہ کی بیان فرمائی، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان۔ اور مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے شہزادگان کے نام خلفائے ثلاثہ کے نام پر رکھے، ابو بکر، عمر، عثمان، یہ تین آپ کے شہزادوں کے نام ان کے ناموں پر تھے، کیونکہ امام حسن اور امام حسین اور محسن یہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور بی بی فاطمہ کی ظاہری حیات میں تو دوسری شادی کی مولا مشکل کشا کو اجازت نہیں تھی۔ جب بی بی فاطمہ پردہ فرما گئی، انہیں آپ کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد جو اولادیں ہوئی دوسرے نکاح سے، اس میں یہ نام بھی آپ نے رکھے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، یہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے الحمدللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ واہ بھائی واہ، کتنا پیارا آپ نے مدنی گلدستہ دکھایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خلفاء سے کیسی محبت تھی۔ اچھا ادھر یہ ایک بات میں مدنی منوں کو کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں نام جو رکھا جاتا ہے نا، وہ عموماً جو آپ کا نام رکھا گیا، ہو سکتا ہے آپ کے ابو نے نام رکھا ہو یا آپ کے امیر اہل سنت نے، ہمارے امیر سنت نے آپ کا نام رکھا ہو، تو بندہ اس سے نام رکھواتا ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے، یا اس کا نام رکھتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ آپ کو اپنے نام کے معنی معلوم ہے؟ بس اوقات بڑے ہو جاتے ہیں اور نام کے معنی نہیں پتہ ہوتے ہیں، بعض نام ہی ایسے ہوتے ہیں جس کے معنی ہی نہیں ہوتے۔ اچھا ایسے نام بھی ہوتے ہیں؟ کیسے نام رکھے ہوتے ہیں، جو جسے سمجھ میں آیا، جہاں سمجھ میں آیا، جو کیا رکھ دیا، اب اس کا کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ مدنی منوں کا کوئی قصور نہیں ہے، نہیں مدنی منوں کا کوئی قصور نہیں ہے، تو لیکن آپ اپنے نام چلیں، بعض کے ہوں گے اچھے نام کے معنی ہوں گے، لیکن بس اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے نام کے معنی کیا ہیں۔ آپ دو باتیں، ایک تو آپ کا نام کس نے رکھا، بھائی یہ معلومات ہونی چاہیے، ہو سکتا ہے آپ بڑے ہوں تو آپ سے کوئی پوچھ لے، اور دوسرا آپ کے نام کے معنی کیا ہیں، تو یہ دو کام آپ کر لیجیے۔ چلے میں ایک مدنی پھول تو دے دیتا ہوں، کئیوں کا نام میں محمد تو آتا ہوگا، ویسے رکھنا محمد چاہیے۔ ٹھیک ہے، محمد کے کیا معنی ہے؟ محمد کے کیا معنی ہیں، یہ مدنی منوں سے معلوم کریں، ان سے کیا مطلب پہلے پوچھ لے کیا کریں، تو کیسے بتائیں گے؟ آگے بتائیں گے کیسے، چلے جواب ان کو دے دیتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں۔ محمد کے معنی ہے تعریف کیا گیا، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ پیاری ذات ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کی تعریف بیان کی، لوگ تعریف بیان کرتے ہیں، تو اتنا پیارا میٹھا میٹھا نام ہے۔ تو آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف بیان کیا کریں، نعت شریف پڑھا کریں۔ نعت شریف پڑھنی ہے، مگر سونے والوں کو کانوں کے اندر جا کر زور زور سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اسپیکر پکڑ کر یہ کر کر وہ کر کر یہ کام نہیں کریں گے آپ۔ ایسے پڑھے جب اس کا پڑھنے کا ماحول ہو، سب نعت شریف پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں تو نعت شریف پڑھ لی، گھر میں سب اگر جمع ہیں، کوئی سو نہیں رہا تو پڑھ لی، اس طرح کے وقت میں نعت شریف پڑھا کریں آپ۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو نا بہت سارے لوگوں پھر پڑھیں، اگر آپ دو بہنیں ہیں، بھائی ہے، چھوٹے چھوٹے سے ہیں، تو آپ تھوڑا سا اہتمام کر لیں، تکیے وغیرہ لگائیں، جیسے ہم نے بھی ایک تکیے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، اس قسم کا آپ پڑھیے اور پڑھتے رہیے، انشاءاللہ جو آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی، آپ کے گھر میں بھی برکت ہوگی، گھر میں بھی برکت ہوگی، اور نعت شریف پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ مدینے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ مدنی منوں، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی بیٹے کے نام کے متعلق ایک مدنی گلدستہ دیکھا ہوگا، اور بڑا پیارا ایک مدنی گلدستہ اور بھی ہے۔ فاروق اعظم کی جب نام آتا ہے نا، جیسے نام پہچان ہوتے ہیں، جی، عدل و انصاف، اور یہ چیز فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا حصہ رہی ہیں۔ صحیح۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف کیا رہا اور ان کی برکتیں کیا ہوئی؟ ہاں ایک بات تو یہ ہے کہ انہیں جو برکتیں حاصل ہیں وہ بڑی مختلف طریقے سے، یعنی آپ صحابی بھی ہیں، آپ کا تعلق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک خاندان سے بھی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ بھی ہیں، خلفاء راشدین بھی ہیں، خلفاء اربعہ میں بھی ہیں، اور اس طرح آپ کی بہت ساری چیزیں پھر عدل و انصاف والے بھی ہیں،
آپ کی برکت سے زلزلہ بھی رک گیا. کیا پیارا مدنی گلدستہ ہے. زلزلہ رک گیا. جی دکھاتے ہیں آپ کو. آئیے دیکھیے مدنی منو، پیارا پیارا مدنی گلدستہ. ایک مرتبہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ میں زلزلہ آ گیا اور زمین زور زور سے ہلنے لگی. یہ دیکھ کر کرامت و عدالت کی اعلیٰ مثال صاحب عظمت و جلال امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور زمین پر ایک درہ مار کر فرمانے لگے، اے زمین ٹھہر جا، کیا میں نے تیرے اوپر عدل و انصاف نہیں کیا؟ آپ کا فرمان جلالت نشان سنتے ہی زمین ساکن ہو گئی، یعنی ٹھہر گئی اور زلزلہ ختم ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے درہ مارنے سے جو ہے وہ زلزلہ ختم ہو گیا، زلزلہ چلا گیا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو ہے زلزلہ آیا اور آپ نے اس طرح جو ہے وہ اس کو واپسی کر دیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پر جو ہے تشریف فرما ہوئے، اور تو جبل احد اب اس کو تو زلزلہ نہیں کہیں گے نا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جبل احد جھومنے لگا، جس کو لوگ کہنا بھائی زلزلہ آ گیا تو جھومنے لگا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑی مبارک سے زمین پر تشریف لائی اور جو احد پہاڑ جھوم رہا تھا اس کا جھومنا بند ہو گیا. اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احد تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید کھڑے ہیں. اب یہ غیب کی خبر دی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی کون ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. اور 2 جو شہید ہوں گے ان کی بھی پیشن گوئی کر دی، ان کو بشارت عطا فرمائی. ایک تھے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. جی مدنی جی جو آپ نے جیسے بات کی، اور اس واقعے کے اندر دعائے فاروقی بھی ہے اور بڑے پیارا مدنی گلدستہ بھی ہے. آپ کو دکھاتے ہیں دعائے فاروقی کیا تھی اور آپ کے واقعے سے کیسے مل رہی ہے. یہ آپ کو مدنی گلدستہ ہم دکھاتے ہیں. دعائے فاروقی شاید آپ سنتے رہتے ہوں گے، توجہ نہ ہو کہ یہ دعائے فاروقی ہے. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ ہے دعائے فاروقی. یہ دعا مانگو اور شیطان کے کلیجے پہ ہتھوڑے چلاؤ. شیطان تو چڑے گا، شہادت سے تو چڑے گا نا. شہادت جس کو ملی انڈرسٹوڈ ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا. یہ بھی تو شہادت ملی. پھر مدینے میں تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چونکہ قطعی جنتی ہیں، زبان رسالت سے نکل گیا تو یقیناً 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 ایمان پر رخصت ہوئے. یہ بھی تو شہید ہیں، یقینی جنتی ہیں. تو ان کی دعا قبول ہوئی. انہوں نے دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، یا اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت دے. واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور مجھے اپنے حبیب کے شہر میں موت نصیب فرما. تو یہ دعا قبول ہوئی، آپ کی شہادت ہوئی اور مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ میں آپ نے وصال ظاہری فرمایا. اور مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں، بلکہ اب ان کی قسمت پر تو جتنا رشک کرے کم ہے. ناممکن ہے کہ اور کسی کو یہ مقام ملے. اربوں خربوں 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 کیا پوری زمین سونے کی ہو جائے اور وہ اگر دے دے تب بھی یہ سعادت اس کو مل ہی نہیں سکتے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن ہے پہلو میں. یہ کس کو ملے گی؟ دنیا کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں جو دلا سکے وہ جگہ. لیکن ایک ہستی کے لیے وہ جگہ خالی ہے اب بھی. وہاں وہ وہاں آرام فرما ہوگی، ان کو کوئی روک نہیں سکتا کہ وہ طے ہے. حدیثوں میں ہی. تو اب یہ کہ ہمارے اگر حاضرین کوئی بتا سکے کہ وہ ہستی کون سی ہے کہ جس کے لیے ابھی تک ایک قبر کی جگہ باقی ہے، زیر گنبد خضرا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عیسیٰ علیہ السلام۔ جواب درست ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کے جو انتقال کا اپنے مدنی گلدستہ یوں دیکھا، آپ کی دعا قبول ہوئی، اصل اس کا واقعہ ایسا تھا کہ آپ فجر کی نماز کے لیے آئے۔ اچھا، ابو لولو فیروز جو تھا نا، یہ ناپاک ارادے سے، گندے ارادے سے آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے محراب کے اندر بیٹھا ہوا تھا، آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، تو آگ کی عبادت کرنے والا تھا۔ تو اب وہ فجر ہوئی، آیا اور اس نے کاری زخم مارے اور پے در پہ وار کیے، اور پھر اب اس نے یہ دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، تو پھر نکلا، پھر اوروں کو بھی زخمی کیا۔ بہرحال اب آپ اس حال میں تھے، تو آپ کا کچھ دیر بعد جیسے آپ کو لے جایا گیا، پھر آپ کی بیچ میں آنکھ کھلی تو کسی نے آپ سے کہا نماز کا وقت ہے۔ آپ نے کہا بے شک نماز کے بغیر آدمی کیا، اور پھر آپ نے اس حال میں بھی نماز پڑھی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کی جہاں دعا شریف جو ہے وہ قبول ہوئی، اللہ پاک کے حضور آپ کی دعا قبول ہوئی، اس سے آپ کا درجہ پتہ چلتا ہے، وہاں اس واقعے سے آپ کی نماز کی محبت پتہ چلتی ہے۔ مدنی منع فجر میں سو رہے ہوں، ان کو اٹھایا جا رہا ہو تو سستی کر رہے ہوں، مدنی منوں کو بھی الارم اپنا سیپریٹ لگانے کی عادت ہونی چاہیے، اور ایسی چیز ہونی چاہیے۔ مدنی منع تھوڑے عرصے میں بڑے ہو جاتے ہیں، وہ سمجھدار ہوں گے۔ مثال کے طور پہ مدنی منع کی عمر 12 سال ہو گئی نا، تو اب اس کو الارم کا انتظام ہونا چاہیے۔ مدنی منع کی عمر 9 سال ہے، اس کا الارم ہونا چاہیے، 9 سال سے سب شروع کر دیں۔ اب یہ الارم ہو اور اس کے ساتھ نماز کی کاپی بھی ہو کہ کس ٹائم پہ فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس سے پہلے سنتیں اور فرض پڑھ کر سلام پھیر دینا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یعنی اگر 6:10 پر ٹائم ختم ہو رہا ہے تو آپ 6:05 8 منٹ تک نماز پڑھ چکے ہوں۔ یہ تو بہت لیٹ بتا دیا۔ ویسے اسلامی بہنوں کے لیے تو اول وقت میں نماز پڑھنا بہتر ہے، اور اسلامی بھائیوں کے لیے مسجد ہے، جن کی 10-12 سال ہے تو وہ اتنے بڑے ہو گئے کہ مسجد ہی جانے کی ان کی ترکیب ہونی چاہیے، جبکہ شرارتیں نہ کرتے ہوں۔ آپ 12 سال کے ہی ہیں اور اتنی شرارتیں کرتے ہیں تو بھائی آپ گھر میں ہی اچھے ہیں، آپ بالکل مسجد میں نہیں آئے، ادھم بازی کر دیں گے تو مسائل کریں گے۔ تو اب وہ ایسی چیزوں کا لحاظ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک بڑا مسئلہ کیا ہے، عصر کی نماز گھر میں پڑھنی مدنی منیوں نے، اسلامی بہنوں نے۔ اب عصر کی نماز کا سب سے بڑا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اینڈ ٹائم ہوتا ہے نا، اینڈ ٹائم، اس میں مکروہ وقت آ جاتا ہے۔ جان بوجھ کر اتنا لیٹ کریں گے تو گناہ گار ہوں گی اسلامی بہنیں۔ مدنی منی اور مدنی منوں کو بھی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان کے پاس کم از کم یہ ہو، اذان و فوراً سارے کام چھوڑ کر آپ نماز پڑھ لیں۔ یہ تو اچھی چیزیں نہیں ہیں، تو آپ کے پاس کاپی ہو نماز کی، چیک کریں بھائی ٹائم کہاں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں کاپی نہ بھی ہو۔ مدنی منوں مدنی منیوں کے لیے تو کاپی ہونی چاہیے۔ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں تو ان کے پاس موبائل اگر اینڈرائڈس یوز کرتے ہیں، اسی کے اندر آپ اپلیکیشن اوقات الصلاح کی ہو، اس کو دیکھیں اور اس کے ساتھ رہیں۔ اوقات الصلاح کی اور اپلیکیشن تو ہر مسلمان کے پاس ہونی چاہیے۔ سفر میں ادھر ادھر ضرورت پڑ ہی جاتی ہے، اور ایک مرتبہ اگر آپ نے یہ ڈاؤن لوڈ کر لی تو یہ آپ کو کافی عرصے تک چلے گا۔ یہ اچھا، یہ ڈاؤن لوڈ ہو گئی تو جسٹ ایز کیلکولیٹر چلے گی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نیٹ کے ساتھ اگر اٹیچ ہے تو ہی چل رہی ہے فلاں چیز ہے، یہ جسٹ ایز کیلکولیٹر ہے، آپ بڑے آرام سے اس کو چلا سکتے ہیں۔ بڑی اہم بات ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، اور سلسلے کے اختتام کی طرف بھی ہم نے جانا تھا، اور آپ نے ہمیں کوئی نئے سال کی آمد کا مدنی گلدستہ بھی دکھانا تھا، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی، نیا سال آ رہا ہے، نیا سال آ رہا ہے تو نئے سال کی مبارکباد بھی پیش کیجیے۔ اب یہ ہے کہ جیسے عیسوی سال ہے، اس میں تو یہ کہ طوفان بدتمیزی جو ہے مچایا جاتا ہے، تو آپ نے اس طرح نہیں منانا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، یاد رکھیں، جشن آزادی ہو، اپنے ملک کی آپ سالگرہ منا رہے ہیں، یا آپ اپنی سالگرہ منا رہے ہیں، یا اپنے بچوں کی سالگرہ منا رہے ہیں، تو کوئی بھی کام ایسا نہیں کرنا ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہوں۔ جہاں اس قسم کے کام ہو رہے ہوں ان کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے، وہاں نہیں جانا چاہیے۔ اب نیا سال ہے، نیا سال کس انداز سے منانا ہے، تو مدنی گلدستہ تیار ہوا ہے۔ جاتے جاتے ہم آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں جس میں نئے سال کی آمد سے متعلق مدنی پھول ہیں، امیر السنت کی زبانی۔ نئے مہینے یا سال کی دعا، حضرت سیدنا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کوئی مہینہ یا سال آتا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان اس دعا کو ایسے سیکھتے جیسے قرآن کریم کو سیکھتے ہیں۔
وہ دعا یہ ہے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وجوار من الشیطان ورضوان من الرحمن۔ ترجمہ، اے اللہ، اے ہم پر امن و ایمان، سلامتی و اسلام، شیطان سے پناہ، اور اپنی رضا کے ساتھ داخل فرما۔ آئیے ہم سب مل کے پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نئے سال کو بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، نئے مہینے کی آمد پر بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے معنی بھی آپ نے سنے کہ بڑے پیارے معنی ہیں، اور صحابہ کرام کے عمل سے یہ ثابت ہے۔ اس کو سنت رسول نہیں کہیں گے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے یہ منقول ایسا معلوم نہیں ہے۔ سنت صحابہ کہنے میں حرج نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وجوار من الشیطان ورضوان من الرحمن۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے اللہ، اسے ہم پر امن و ایمان، سلامتی و اسلام، شیطان سے پناہ، اور اپنی رضا کے ساتھ داخل فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اب اس طرح ہمارے سلسلے کا وقت بھی جو ہے اختتام ہوا۔ آپ نے مدنی گلدستے سنے، دیگر مدنی پھول سنے، اب ان کو ذہن میں رکھنا ہے اور دوسروں تک یہ باتیں پہنچانی ہے۔ جیسی آپ کو کوئی اچھی بات پتہ چل جائے دوسروں کو بتاتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے گی۔ لیکن جو بھی بتائیں، جو بھی کام کریں، اللہ پاک کی رضا کے لیے کریں۔ اب ہم اپنے سلسلے کو اختتام کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمارے آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت، مرشد کا جواب۔